आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद और जवाबी वार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इस्लामाबाद पहुंच के हमें हुकूमत पे हमला करेंगे। बिलावल साहब लाल हवेली आए, आपको इस्तीफा देते हैं। 30-30 हजार रुपया एक एक वर्कर को 11 दिन का पैकेज किसने दिया है? सिंध की आवाम एहतसाब चाहती है। अदम एतमाद जो है, इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। जंग सिर्फ तबाही ही लाती है। कहने को तो इलाके फतह होते हैं, लेकिन नुकसान इंसानों का होता है। लोग घर से बेघर हो जाते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग की तपिश पाकिस्तान भी पहुंच चुकी है। हमारे हजारों तालिब इल्म इस जंग की वजह से वहां फंस चुके हैं। सफीर और सिफारत खाना हमेशा की तरह सब अच्छा है का राग अलाप रहा है, और हमारे वजीर खारजा की तो क्या ही बात है। दो मुल्क जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे वहां फंसे हुए हैं, मुश्किल में हैं, उनके वालिदैन रो रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी ऑपोजिशन की हुकूमत फतह करने के लिए निकले हुए हैं। जिस काम के लिए उनको वजीर बनाया गया है वो तो बीच में ही रह गया। यूक्रेन में पाकिस्तानी अपने हक की दुहाई दे रहे हैं, और वजीर खारजा सिंध को उसका हक दिलाने के लिए मार्च कर रहे हैं। नेशनल ड्यूटी पर पार्टी सियासत को तरजीह देना हैरान कुन ही नहीं, परेशान कुन भी है। खैर, जिस मार्च के जवाब के लिए शाह महमूद कुरैशी मार्च कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का वो मार्च भी आज कराची से शुरू हो गया है। इस लॉन्ग मार्च का रुख तो इस्लामाबाद की तरफ है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले कई मंजिलें अभी बाकी हैं। इस लॉन्ग मार्च में दावा तो लाखों का है, लेकिन शायद तैयारी हजारों की ही है। मंजिल की तैयारी कम और रास्तों में रहने की जुस्तजू और ख्वाहिश ज्यादा लगती है। कराची से इस्लामाबाद के सफर के लिए 10 दिन रखे गए हैं। लॉन्ग मार्च शुरू तो हो गया है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, इस पर अब कई सवालात हैं। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर क्या करेगा, ये वाज़ेह नहीं है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किस जगह पड़ाव डालेगा, ये किसी को पता नहीं है। लॉन्ग मार्च की मंजिल फैजाबाद होगी या डी चौक में मजमा लगेगा, ये भी किसी को मालूम नहीं है। लॉन्ग मार्च के बाद क्या होगा, इस $1 मिलियन सवाल का जवाब किसी जियाले के पास नहीं है। ये लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ है या हुकूमत गिराने के लिए है? अगर महंगाई के खिलाफ है तो क्या सिंध हुकूमत से भी महंगाई का सवाल होगा या नहीं? और अगर हुकूमत गिराने के लिए है तो सिर्फ एक मार्च या चंद जलसों से हुकूमत कैसे गिरेगी? वैसे इसका यकीन तो हुकूमत गिराने वालों को भी नहीं है। अगर गिरते पड़ते ये मार्च इस्लामाबाद पहुंच भी गया तो क्या सिर्फ इस्लामाबाद में एक जलसे के बाद सब पुरानी तनख्वाहों पर वापस चले जाएंगे, या कोई धरना भी होगा? ये भी किसी शेड्यूल में शामिल नहीं। और अगर इस लॉन्ग मार्च के दौरान ही अदम एतमाद आ गई तो फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा? खैर, इस लॉन्ग मार्च पर सवाल कई, लेकिन जवाब इंतहाई कम है। अब एक लॉन्ग मार्च और भी है जो 23 मार्च को पीडीएम करेगी, जिसकी तारीख 3 माह पहले दी गई थी। इसमें भी लाखों लोगों को इस्लामाबाद में लाने का दावा है, लेकिन अभी लॉन्ग मार्च वाले अदम एतमाद के लिए ही भाग दौड़ में मसरूफ हैं। अब दूसरी तरफ है हुकूमत, जिसको ना लॉन्ग मार्च कामयाब होने की उम्मीद है और ना ही अदम एतमाद आने पर यकीन। तो अब हुकूमत इन चैलेंजेस से निमटने के लिए कितनी तैयार है, आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के एमएनए हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, नून लीग से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ अली मूसा गिलानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मूसा गिलानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और तकरीबन कहा जा रहा है कि आप लोग कोई एक हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो जरा बताएंगे कि इस लॉन्ग मार्च के टारगेट्स क्या हैं? क्या हुकूमत गिराना मकसद है या बस हुकूमत को दिखाना मकसद है? चूंकि ये आज 38 नुकाती मुतालबात भी आपके जो सामने रखे गए हैं, तो इसमें ना हुकूमत गिराने की कोई बात है, ना ही वजीर आजम का इस्तीफे की बात की गई है। देखिए पारस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई मार्च करती है तो ऑब्वियसली उसकी अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की मोबिलाइजेशन को मद्देनज़र रखकर हम करते हैं। ये आपने ये कहा कि ये इसका जो हदफ है वो इस्लामाबाद कम और जलसे और ज़्यादा है, तो बिल्कुल, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि अगर इमरान खान साहब
اس خوف سے اسمبلیاں تحلیل کر لیں تو ہم فوراً الیکشن کے اندر چلے جائیں. پیپلز پارٹی اس وقت فل محترک ہے. اس وقت آپ کو شاید پیچھے آواز بھی آ رہی ہوگی. ہم ہر صوبائی حلقے میں کنونشن ہو رہا ہے ملتان شہر کے اندر, اور جو آپ ملتان میں جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی رحیم یار خان سے ہوتے ہوئے بہاولپور سے ہوتے ہوئے ملتان داخل ہوں گے تو آپ کو عوام کا جمع غفیر نظر آئے گا, اور یہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہوگا جب ہم اسلام آباد داخل ہوں گے. تو اچھا, جمع غفیر کی ایکسپیکٹیشنز ہماری تھی کہ وہ کراچی میں بھی ہمیں نظر آئے گا جہاں پہ 13 سال سے آپ کی حکومت ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں لگا مولانا صاحب زیادہ لوگ نکال لیے تھے انہوں نے آپ سے؟ جماعت اسلامی کے جلسوں میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بالکل بتا دوں, یہاں پر جو ہم وہاں پر کوئی جلسہ نہیں کر رہے تھے, ان لوگوں کو کراچی سے ایک سیٹ لوگ ہیں جن کو کراچی سے لے کر ہم نے ساتھ جانا ہے. نہ ہمارے پاس ATM مشینز ہیں جو انہوں نے آپ نے بات کی, کسی نے بات کی, شاہ محمود صاحب جو وہاں پر سکھر میں گئے ہیں, ان کے میرے خیال ہے جو انہوں نے جو سینٹ کے اندر بیان دیا ہے, میرے خیال ہے لوگوں کو جو ان کو اس پیکج, جی ان کو جو اس پیکج کا پتہ نہیں کہاں سے اندازہ ہو رہا ہے, وہ ہمیں ان کے پیکج کا اندازہ ہو گیا ہے جو انہوں نے سکھر میں جلسہ کیا اور خالی کرسیوں سے خطاب کیا. لوگ جو ان کے پیر پرست, جو ان کی غوثیہ جماعت ہے, میرا خیال ہے جو انہوں نے سینٹ میں جس طریقے سے اپنا مظاہرہ کیا, لوگوں کو ان کی پیر ہونے پر بھی اب یقین نہیں رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کراچی سے جو لوگ نکلے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے وہاں سے ساتھ لے کے جانا ہے. ہم وہاں پر کوئی لاکھوں کا جلسہ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب جہاں پر جو ہمارے روٹ سے لوگ ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بائی دا ٹائم ہم اسلام آباد ریچ کریں گے وہاں پر کتنے لوگ ہوں گے. اور میٹر اس وقت پبلک کی نمبرز نہیں کرتے ہیں. میٹر جو ہے نا, یہ جو ہمارے جو میڈیا والے ہیں نا, اور آپ بھی خاص طور پہ آپ گنتے ہیں اچھا 50,000 آدمی تھا, 1 لاکھ آدمی تھا, 1.5 لاکھ آدمی تھا, اسی سے پتہ چلے گا کتنا کامیاب ہوا ہے. ہمارے پاس اتنا آدمی, ہمارے پاس اتنا آدمی ضرور ہوگا کہ جب لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا, اور اس کے بعد جب میں جب واپس ملتان آؤں گا تو عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوگا. اچھا, لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے اور آپ نے کہا کہ عمران خان وزیر اعظم اس کے بعد نہیں رہیں گے, تو ان کو ہٹانے کے لیے آپ کریں گے کیا؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں بلاول نے کہا کہ ہم اسلام آباد پہنچ کے حکومت پہ حملہ کریں گے. بھئی کیسے کریں گے آپ, کیا کریں گے؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ اسمبلی پر ان کی دیواروں پر حملہ کریں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو PTV پر حملہ کریں, جو ان کو فزیکلی پتھراؤ کریں. ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے میچور پولیٹیکل جماعت ہے, اور جو اسٹریٹجی ہم نے دی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے. چاہے وہ جب PDM بنائی گئی تھی, جو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجیز تھی وہی چلتی رہی اور عدم اعتماد کی جو تاریخ اس پہ بھی آتے ہیں. دیکھیں, آپ جلاؤ گھراؤ نہیں کریں گے, آپ سرکاری جو عمارتیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, لیکن آپ کا مارچ PTI کے مارچ سے کس طرح مختلف ہوگا سر؟ کریں گے کیا؟ جب مارچ ختم ہوتا ہے تو سامنے کچھ ٹارگٹ ہوتا ہے نا. ہم جب ڈی چوک پہنچیں گے اور جو پبلک پریشر لے کر ہم پہنچیں گے, اس کے بعد جب چیئرمین صاحب اندر داخل ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی تحریک ہوگی. یہ ڈی چوک ہے یا فیض آباد ہے؟ اور دھرنا دیں گے یا صرف تقریریں کر کے جائیں گے؟ ہم نے ساری آپشنز اوپن رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے وہاں پر دھرنا دینا ہے یا ہم نے تقریریں کرنی ہے. جو پارٹی فیصلہ کرے گی, ہمارے جو کارکن ہیں, اور ہم جتنا ساتھ لوگ لے کر چل رہے ہوں گے وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی آواز پر لبیک کہیں گے. اگر وہ کہیں گے وہاں پر رہنا تو ہم وہیں پر رہ جائیں گے. پیپلز پارٹی دھرنوں کی سیاست نہیں کرتی, لیکن اگر کہا گیا, آپ نے سوچا کہ دھرنا دینا چاہیے, تو کیا آپ لوگ دھرنا دے لیں گے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا اسلام آباد کا موسم بھی بڑا بے وفا ہے, تو لوگوں کو ٹھہرانے کا بھی بندوبست کر لیا ہے یہاں پہ. دیکھیں, ہم دھرنا دیں گے, اگر ہمیں دھرنے کا آرڈر مل جائے گا تو ہم بالکل دیں گے. لیکن آرڈر کہاں سے ملے گا؟ ایک بات ہے کہ جو ہم یہ مارچ لے کے نکلے ہیں نا, عوام اس وقت وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان سے چھٹکارا دلوا کر آنا چاہیے. یعنی ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہے, پبلک نبض ڈیپینڈ کر رہے ہیں آپ آرڈر پہ. بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے پبلک نبض بتا رہی ہے. میں پارٹی قیادت کا آرڈر لیتا ہوں, ہم تو کسی اور سے آرڈر نہیں لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمیں جب اپنے گھر واپس آنا ہے تو ہم لوگوں کو یہ لے کر آئیں گے کہ جس نے تمہارے سے روٹی چھینی ہے, جس نے 2 وقت کی روٹی مشکل کر دی ہے, جس نے ایک مڈل کلاس لوگوں کی کمر توڑ دیا ہے, ہمیں اس نیادی سے. ویسے مجھے لگ رہا ہے کوئی ایٹمی راز پوچھ لیا ہے جو آپ نے اتنا خفیہ رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں کے کرنا کیا ہے. بھئی عوام کو تو کچھ بتائیں نا, عدم اعتماد کے حوالے سے بتاتے ہیں, نہ لانگ مارچ کے حوالے سے. میرے پاس بہت سارے راز ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پہلے نہ بتائیں, تو عوام کے لیے ایکسائٹمنٹ بھی رکھی جائے. عوام کو بتا دیں, عوام نکلے گی نہیں, پھر آپ کو کہیں سرپرائز نہ دے دے گی عوام. عوام نکل رہی ہے. آپ اس وقت بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی, میں ایک کنونشن میں بیٹھا ہوں, ہزاروں لوگ تو اس وقت باہر کھڑے ہوئے ہیں جو ہم صرف تیاری کے لیے کنونشن ہو رہے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. صداقت علی عباسی صاحب, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں, وہ احتجاج چھوڑ دیں گے, اور پہلے چیلنج تھا عدم اعتماد. اب پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ بھی شروع کر دیا ہے, کچھ
مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ پارس. پیپلز پارٹی ایک پرانی پارٹی ہے اور بڑے پورا پاکستان کی پارٹی تھی. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ظاہر ہے علی موسیٰ گیلانی صاحب کسی جلسے سے آ رہے ہیں, وہ کافی سارے ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور اوور ایکسائٹیڈ بھی مجھے لگ رہے ہیں. جو میں نے پیپلز پارٹی کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو تصویریں دیکھی ہیں اس شہر سے جہاں ان کی آج 14 سالہ حکومت ہے, یقین مانے شرمندگی ہے. کتنے لوگ تھے کہ وہ میں تو چند سو لوگ مجھے لگ رہے ہیں, چند سو. میں ابھی آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے میں نے ٹویٹر کھولا اور پیپلز پارٹی کا آفیشیل ٹویٹر دیکھا تو وہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, آگے چند سو لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو طوفان لے کے آئیں گے یار, میری خواہش ہے کہ یہ ان کا کراچی شہر کا سمندر لائیں گے. کراچی میں سمندر ہے, میری خواہش ہے لاکھوں کا. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, مجھے اس طرح یہ پولیٹیکل پارٹی مرتی ہوئی یقین مانو میں دکھ ہو رہا ہے. میری خواہش ہے کہ کم از کم سندھ میں ان کے پاس یہ ہو کہ پورے سندھ کے چکر وہ کہہ رہے ہیں جلسہ نہیں, ہم نے لوگوں کو وہاں سے لے کے چلنا ہے, راستے میں لوگ ملتے جائیں گے, قافلہ بنتا جائے گا. آپ یہ بھی ذرا دیکھ لیں, یہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں, اپنی صداقت میں دیکھ لیجئے گا, اس کے بعد بات کریے گا. میں نے آپ کو وضاحت دی ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کے نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے کراچی میں جو جلسہ ہوا تھا وہ دیکھ لیا تھا. ہمیں یہ کوئی نہ بتائے, مجھے 16 سال ہو گئے پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے جلسے جو ہمارے کارنر نہیں بھرتے تھے وہاں سے لے کے ہم نے مینار پاکستان اور پاکستان کا ہر بڑا گراؤنڈ ہم نے بھرا ہے. ہمیں پتا ہے اور تصویر سے سیاسی کارکنوں کو نظر آ جاتا ہے کہ کتنا کراؤڈ ہے اور کتنی بھرتی ہے. حکومت, سرکاری ملازمین, پیپلز پارٹی کے 13.5 سال اور اس کے بعد کراچی میں اتنا ٹھس شو. یقین مانے آپ پردے میں رہتے, آپ کی عزت تھی, تھوڑا بہت آپ کا بھرم تھا. آج تو اللہ معاف کرے اتنا برا وقت. اب کیا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد میں کتنے لوگوں کو لے کے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کے شو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب تک پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے تو بہت بڑی بات ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ وسطی پنجاب میں انٹر بھی ہوں گے, اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تو میں تو خیال تھا کم از کم کراچی یعنی سندھ کے بارڈر تک ان کا اچھا شو ہوگا. ظاہر ہے یہ پرانی پارٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک آپ کی حکومت جا چکی ہوگی, ان کا اتنا دباؤ ہے. ان کی خواہش, ان کے اچھا اگر انہیں دھرنا دینا پڑ میں گیا, آپ کو ٹھہراؤں گا, میں آپ کا ہوسٹ ہوں گا. پلیز 3 تاریخ کو آپ میری دعوت پر ملتان آ جائیں, پلیز آ جائیں. ملتان آپ کا, میں ایسی بات کو پرسنل کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن یقین مانے جو کچھ آج آپ کی پارٹی سندھ کی پارٹی آپ کو اپنا کراچی شہر کی تنظیم کو آج ہی فارغ کر دینا چاہیے. جو آپ کا اٹھا ہونا چاہیے تھا, ایک سٹارٹ ہے, ایک آپ کا یعنی کہ آپ نے پوری آپ نے 1 مہینے کا پلان دیا ہے یا چلے 20 دن کا, جو آپ کا آج سٹارٹ اپ تھا نا, یقین مانے آپ کو وہ متاثر نہیں کر سکا. very disappointing. اچھا سر, مجھے as a political worker I wanted to wish them best of luck. شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا, کیا تھرو آؤٹ فری ہینڈ دیں گے آپ, کیونکہ حکومت کے پاس کئی بہانے ہوتے ہیں نرم طریقے سے آ رہے ہیں, ہم تو خود پھول لے کے کھڑے ہوں گے, آ جانا سلم ہمارے شہر بھی خوشبو لگا کے, یہ کہیں گے ان کو. ان کے پاس ہے کیا, وہ خوشبو لگا کے آ رہے ہیں آپ کو گھر بھیجنے کے لیے. احتجاج ریسنٹ ہسٹری میں نے 20 سال میں نہیں دیکھا. اچھا سر, حکومت اپنا شہر, صوبائی کیپٹل 2 کروڑ کم از کم آبادی کا شہر, اور وہاں چند 100 بندہ حکومت. لانگ مارچ کا مقصد, یہ میں پاکستان کی سیاست بدلتی دیکھ رہا ہوں, ایسا مزاج کبھی نہیں تھا. سر ایک بات ہے, اتنا یعنی آپ کہہ سکتے کہ ڈس اپوائنٹنگ کراؤڈ کسی گورنمنٹ کا میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا. سر یہ لانگ مارچ ہے, یہ جلسہ نہیں ہے. ابھی موسیٰ نے بھی بتایا, میں بھی آپ کو شاید کیا پتہ پہنچتے پہنچتے لوگ بڑھ جائیں. میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کرے یہ سندھ کے بارڈر تک آ جائیں. حکومت چلی گئی تو یہ آپ کی دعا ہوگی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. چلے اچھا, نہال ہاشمی صاحب, عدم اعتماد میں آپ کے اتحادی سر لانگ مارچ کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کو مشورہ نہیں دیا کہ بھائی 23 کو ہمارے ساتھ نکلو, یا آپ کے مشورے کو انہوں نے مانا ہی نہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ 27 فروری کو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا فیصلہ بالکل درست ہے؟ پہلے میں بتاؤں, نہال ہاشمی صاحب ریسنٹلی ابھی لندن سے آئے ہیں, میاں صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. میاں صاحب خیریت سے ہے؟ نہال ہاشمی صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, اللہ ان کو اچھی صحت دے. کوئی پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ ڈاکٹرز نے ان کو کافی آرام کا مشورہ دیا ہے, مگر وہ پاکستان کے لیے اور اس کے عوام کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہت زیادہ دن رات کام کرتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹرز ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے. یہ ایک بہت بڑا میں نے اس آدمی کا ایک کردار ہے پاکستان کے سیاست میں. سر وہ جہانگیر ترین بھی وہی ہیں نہال ہاشمی صاحب, وہ بھی علاج کرانے گئے ہیں, تو کیا کوئی ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سیاسی لوگ ہمیشہ ملاقات کرتے رہتے ہیں, مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کوئی ملاقات ہوگی. مگر سیاسی دان ہے, کوئی چیز
جہانگیر ترین سے سیاسی ملاقات لاسٹ ٹائم کب ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ جی نہیں ملے ہیں، اور اگر میں سمجھتا ہوں دیکھیں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، مگر مجھے نہیں لگتا اس کے امکانات کوئی خاص نہیں ہے۔ ٹھیک، چلیں سر اب لانگ مارچ پہ بتائیے پیپلز پارٹی کا۔ دیکھیں مجھے اس وقت بہت افسوس ہو رہا تھا جب صداقت بھائی بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں، کہہ رہے تھے کہ کہاں سے چلے، کتنے چلے، کیا ہوا۔ ان کے بھی وزیر خارجہ صاحب چلے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کہتے کہ ہمارا وزیر خارجہ جو پولینڈ پہنچ گیا ہے، رومانیہ پہنچ گیا ہے، چرنوبل پہنچ گیا ہے، کیف پہنچ گیا، جہاں ہمارے ہزاروں بچے، بیٹے بیٹیاں میرے، اس ملک کے نوجوان، اس ملک کے مستقبل انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ایمبیسیز، ہمارے سفارت خار کیا کر رہے ہیں، ہمارا وزیر خارجہ کا ہے۔ یہ ہے بے حسی کا ایک انتہا اس حکومت کی کہ آپ کا وزیر خارجہ سندھ کے گلی کوچوں میں خالی چیئر سے خطاب کر رہا، بھائی وہ وزیر خارجہ ہے، پیر اپنی طرف، مگر دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے، ان کو حقوق، ان بچوں کا حقوق نہیں ہے۔ وہ جو پاکستان کے سارے سفیر ہیں، وہ سارے جو پاکستانی بچے یوکرین میں یا غیر ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ کیا یہ ریاست کا طریقہ ہے؟ یہ حکومت چلانے کا طریقہ ہے؟ اس طرح سے ریاست اور حکومت چلائی جاتی ہے؟ بہت افسوس کا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹ پہ اس پہ اسپیشل سیشن ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے وزارت خارجہ کو اس میں بہت ہی ٹاسک، ہندوستان وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو 470 اسٹوڈنٹس واپس بلوا چکا ہے، ہم کیوں نہیں؟ جبکہ ہمارا وزیر اعظم جیسا بھی ہے، سلیکٹڈ ہو نان سلیکٹڈ ہو، واٹ ایور ہی از، ہی وینٹ ٹو رشیا، اور اسے پتا تھا کہ یہ حالات ہوں گے، اسے پتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ طالب علم ہے، ہمارے یہاں پہ تاجر ہے، ہمارے یہاں پہ شہری ہے، ان کے لیے کیا انتظامات کیا انہوں نے۔ ایک پاکستانی، دیکھیں امریکہ کا اگر ایک امریکن شہری کہیں پہ مصیبت میں ہوتا ہے تو پورے ان کی جو نیوی ہے، ان کی ایئر فورس ہے، پورا وائٹ ہاؤس ہلا ہوا ہوتا ہے، ان کا فارن منسٹر بہت زیادہ متحرک نظر آتا ہے، ان کے سفارتکار متحرک نظر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہم نے؟ کیا ہم اپنے لوگوں کو بھول چکے ہیں؟ اچھا نہال ہاشمی صاحب، اب ذرا یہاں پہ عدم اعتماد کے اوپر بات کی جائے تو سر آپ کے خیال میں کیا عدم اعتماد لانگ مارچ سے پہلے آ جانی چاہیے تھی؟ یہ اسٹریٹجی درست ہے کہ پہلے لانگ مارچ ہو اور اس کے دوران یا اس کے بعد عدم اعتماد آ جائے؟ چونکہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد میں آپ کی ڈیڈ لاک آ گیا ہے سر، وہ کہہ رہے ہیں 23 مارچ کو آپ لوگ نکلیں گے ہی نہیں مارچ کرنے کے لیے، چونکہ آپس میں بندر بانٹ شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب ایک لطیفہ گو آدمی ہے، ان کو کبھی سیریس نہیں لینا چاہیے۔ کل ان کی جو پریس کانفرنس تھی لاہور میں، یہ بتا رہی تھی کہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں ان کی، وہ بڑے برے حالات میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ملک میں ہو کیا رہا ہے، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمانی منسٹر ہیں، نہیں، وہ تو وزیر داخلہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پاکستان میں کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کرائم ہو رہا ہے۔ وہ اپوزیشن کے اوپر ڈرون حملہ کریں گے، تیار ہیں ان کے ڈرون کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ عمران خان ڈرون حملہ، جو بھی حملہ کریں گے عمران خان، وہ ڈرون حملہ ان کے اپنے اوپر ہی ہوگا، یاد رکھیے گا، جو بھی وہ کریں گے ہمیں پتہ ہے انہوں نے استعفیٰ دینا ہے یا وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ حملہ ان پہ، ان کے ذات پہ ہوگا، ان کی پارٹی پہ ہوگا۔ اور جہاں تک شیخ رشید کا ہے تو وہ اب سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنی برش اور پالش لے کے کہاں پہ جائیں، کس کی پالش کریں۔ دوسری طرف جو وہ بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں 23 مارچ تک شاید یہ حکومت نہ ہو، 23 مارچ تک شاید یہ حکومت ہی نہ بچے، کیونکہ اس کو حکومت نہیں کہتے جو اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے، جو لوگوں کو روزگار نہ دے سکے، جو پیکا جیسے آرڈیننس لا کے لوگوں کی زبان بندی کرے، جو میڈیا پہ قدغن لگاتی ہو، جو مہنگائی کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں نا، حکومت کو باتوں سے تو نہیں گھر جائے گی، آپ نے بیانات تک ہی گرجتے برستے رہنا۔ وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا جس دن دیکھیے ہم نے جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوگا، اس دن شیخ رشید کو ہی پتہ چل جائے گا، اس حکومت کو ہی پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا گیا ان کے ساتھ۔ کیا ابھی آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ عدم اعتماد کی تاریخ کا اعلان کر دیں؟ آپ مارچ کے مہینے میں مارچ دیکھیے گا، آپ مارچ کے مہینے میں مارچ دیکھیں گے، حکومت کی مارچ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر، آپ نے عدم اعتماد کے حوالے سے معاملات زرداری صاحب کے حوالے کر دیے ہیں، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکسپرٹیز میں بہت زیادہ ہے، یا پھر پیپلز پارٹی اپنا کام نکال کر ہمیشہ سائٹ پر ہو جاتی ہے؟ یہ شک ہے آپ کو ان پہ؟ نہیں دیکھیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ مشترکہ طور پہ سب مل کر کے، ہر کسی نے ایک دوسرے کو ٹاسک دیا اور ہر کسی نے اپنا ٹاسک لیا ہوا ہے۔ ہر لیڈر بہت انفلوئنشل ہوتا ہے، ہر لیڈر کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپرٹی ہوتی ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ یا حکومت الزام لگا رہی ہے، ان کے اراکین کو پیسوں سے خرید رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے مستقبل کا مسئلہ ہے، آپ پیسوں سے خرید رہے ہیں حکومتی اراکین کو، کا مسئلہ ہے۔
ووٹوں سے لائیں گے یا نوٹوں سے لائیں گے عدم اعتماد؟ دیکھیں یہ خرید اور بیچ کا جو کام ہے یہ جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے لیے کرتے رہے، یہ کام عمران صاحب کرتے رہے، جو جہاز بھر کے لاتے رہے، جہاز بھر کے لے جاتے رہے، اور کسی نے یہ نہیں ان کیا۔ کا کام ہے۔ جن کو کل تک ڈاکو اور چور کہتے تھے وہ آج ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو وہ کبھی لینا نہیں چاہتے تھے، چپراسی نہیں بناتے تھے، آج وزیر داخلہ بنا دیا۔ یہ خرید و فروخت بہت اچھی منڈی لگاتے، وہ آئی جی آئی کی بات ہے، وہ ہماری پارٹی کا نہیں تھا معاملہ۔ اچھا موسیٰ، یہ عدم اعتماد کے حوالے سے اتنی زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ایسے امور ہیں، معاملات ہیں جو آپ سے طے نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اور عدم اعتماد آپ نوٹوں سے لائیں گے یا ووٹوں سے ہی لائیں گے اس بار؟ دیکھیں پارس، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات پہ شک ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کے اوپر کہ وہ بک رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے بھی خریدے ہوں گے، تو انہوں نے جیسے خریدے ہیں جو تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم خرید سکتے تو کوئی اور بھی خرید سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا دوں کہ جو ایم این ایز ہیں، یہ اب الیکشن ایئر آ چکا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ ہماری کیا حالات ہے، ہم نے عوام کے اندر کیسے جانا ہے۔ میں آپ کو صداقت عباسی صاحب بیٹھے ہوئے یقین مانیں، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ مری میں جا کے ووٹ لے سکتے ہیں؟ یہ نہیں لے سکتے۔ وہ کہتے ہیں ڈبل ووٹ ہوگا الیکشن میں، یہ ہر دفعہ دعویٰ کر کے جاتے ہیں۔ یہ بات تو ریکارڈ کرا لیں، پلیز ریکارڈ کر لیں، جو الیکشن آنے والا ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے یہ ووٹ کیا، وہ تو وقت کی بات ہے نا، قبل از وقت تو ہم بہت باتیں کر لیتے ہیں، تو ووٹوں سے تو کوئی بھی نہیں خریدا جا رہا۔ میں اور جو ایک اور بات بھی میں ان کو بتا دوں، صداقت عباسی صاحب، چلے میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں، جو آپ اپنے اتحادیوں کے گوڈے گڈے پکڑ رہے ہیں نا، کہ اتحادی تو ہمارے ساتھ ہیں، آپ اتحادیوں سے گوڈے گٹے نہ پکڑیں، آپ ان کے، آپ ذرا اپنی پارٹی کے ایم این ایس کے گوڈے گٹے بھی دیکھ لیں کہ ان کے کام تو نہیں گئے کہیں۔ اچھا پتہ ہے، دو سوال موسیٰ، ایک تو خرید و فروخت کی بات اس لیے پی ٹی آئی کرتی ہے کہ وہ آپ کے بھائی بھی، ان کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی نا جس میں وہ سینیٹرز کو ووٹ دینے کے لیے خرید و فروخت سکھا رہے تھے کہ ووٹ ضائع کس طرح کرنا ہے۔ وہ ایم این ایس اچھا، ہم نے مثال کے طور پہ ہم نے وہ ایم این ایس خرید لیے، وہ اصل میں انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ایک سٹنگ آپریشن کیا، اور وہ علی حیدر کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل امیچورٹی تھی، اس نے کہا کہ یہ بچے، یہ میرے ساتھ انہوں نے کورس کیا ہوا این ڈی یو کا، تو یہ مجھے دوستی یاری میں بلا رہے ہیں، وہاں پر نہ کوئی پیسوں کی لین دین ہوا، نہ کچھ ہوا، نہ پیسوں کو لین دین ہوا، اور بلکہ ہمارا رائٹ ہے ووٹ مانگنا۔ گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے ہیں لوگوں نے، اپنی دل سے ووٹ دیے، یہ حفیظ شیخ صاحب کے خلاف ووٹ دیے۔ اب وہ حفیظ شیخ، میری بات سنیں پارس، صداقت عباسی سے ایک سوال پوچھ لیں، وہ حفیظ شیخ جس کو پوری حکومت پی ٹی آئی والے اس کو پاکستان کا مسیحا بنا کر سینٹ میں الیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، آج اسی نیب نے اس کے خلاف ایویڈنس کھول دیا ہے، وہی نیب اس کے خلاف غلط ایف بی آر کے اندر جو انلیگل وہ ریکوری، وہ جو ٹیکس ریویژنز تھی وہ دینے کے لیے وہی حفیظ شیخ کے خلاف کیس کھل گیا ہے، اسی طرح یہ عمران خان کے اوپر بھی کیس کھولیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلے کہ آپ ان کی بات پہ کامنٹ کریں سر، مجھے ترک کے پتے کا بتا دیں سر، وہ سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ترک کا پتہ کیا ہے، کیا یہ کوئی تعیناتی ہے، برطرفی ہے، یا توسیع سے متعلق کوئی معاملہ ہے، یا کوئی اپوزیشن کے کوئی لوگ خرید لیے ہیں آپ نے اور ایک دم ان کو سرپرائز دیں گے، کیا ہے یہ؟ پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں، جو آپ دونوں کی آپ نے بات سنی ہے، آپ کو آج ان کا کانفیڈنس کو شیک ہوا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ مجھے تو لگ رہا ہے وہ جوش میں جتنا تیزی سے یہ عدم اعتماد کی باتیں کر رہے تھے، آج یہ ہٹا کے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اتحادی ان کے ساتھ ہیں، اور اتحادیوں ان کے پاس یہ جا کے گوڈے گٹے پکڑے۔ ابھی مجھے پہلے یہ یوکرین میں پھنسے ہوئے بچوں کے بارے میں بتائیں پلیز، پہلے بچے جو پھنسے ہوئے یوکرین اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں۔ صاحب آپ نے بات کیا، سنیں نا، انہوں نے یہ کہا کبھی نہیں بتائیں گے، یہ ہمیشہ الزام ہی لگائیں گے، نہیں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہے بھائی۔ پوائنٹ ٹھیک ہے نہال، میں ان کے بات کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے نہال صاحب نے کہا کہ ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے، وہ غلطی سے ان کو یاد نہیں تھا کہ ماضی میں چور زرداری صاحب نے اور شہباز صاحب نے کہا تھا ماضی کو چھوڑیں۔ ابھی نومبر کی 30 تاریخ کو، آج سے 2.5 مہینے پہلے، بلاول صاحب نے کہا کہ شریف خاندان سرٹیفائیڈ چور خاندان ہے، اور زرداری صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے دسمبر میں کہا کہ یہ اس دھرتی کے ناسور ہے، یہاں دفن بھی نہیں ہونا چاہتے۔ ان کو گوڈے گٹے کیا روٹیاں آپ نے کھلائیں، اور حاصل وصول آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ پہلے یہ کہتے رہے جی کہ ہمارے اتحادی تو اس کے پتے کا بتا دیتے نا کہ وہ ڈرون، خان صاحب یہ ڈرون عسکری ہے یا کوئی سول ڈرون بنا لیا خان صاحب نے جس سے وہ اٹیک کریں گے اپوزیشن کے اوپر، یا ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں شیخ رشید؟ دیکھیں ڈرون وہ ہوتا ہے جو سب کے اوپر پھر کے سب کو چیک کر لیتا ہے، تو ہمیں ان کی حیثیت کا اندازہ ہے۔ وہ ہوتا کس کا ہے، کس کے پاس ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے؟ حکومت نے بھی کوئی ڈرون بنا لیا ہے، حکومت کے پاس ڈرون ہے، وہ سیاسی ڈرون، ہمیں پتا ہے کسی کتنی حیثیت ہے، اور یقین مانے اگر یہ اس طرح نہ کرتے تو ان کا کم از کم پردے میں 5 سال یہ نہ ہو وہ ڈرون اٹیک آپ کی اپنی حکومت پہ ہی ہو جائے سر، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، جو جمہوری سیٹ اپ وہ لپیٹے جاتے رہے ہیں۔ استعفے انہوں نے دینے تھے، لانگ مارچ انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا تھا،
بلاول صاحب نے ایک لات مانی تھی, حکومت گر جانی تھی. مریم نے آر یا پار کرنا تھا. اس کے بعد جنوری میں میاں نواز شریف نے آنا تھا. اتنی دفعہ یہ جھوٹ بول کے, یہ تو ایسے ہی وقت, یہ تو ڈنگ ٹپاؤ پنجابی میں کہتے ہیں. سر ان کی جو ملاقاتیں ہیں, جو ان کا کانفیڈنس ہے, جو ان کی منصوبہ بندی ہے, آپ حکومت کو واقعی آپ انہیں سنجیدہ نہیں لے رہے یا نہ سنجیدہ لینے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے؟ لگے جب انہوں نے کہا ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم جناب یہ فیٹف کا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ آئی ایم ایف والا قانون نہیں. آپ واقعی پریشان نہیں ہیں؟ یہ پریشان نہ ہونے کی صرف ایکٹنگ کر رہی ہے, اداکاری کر رہی ہے یہ حکومت, اور اصل میں پریشان ہے نہیں. آپ مجھے بتا دینا, میں تو آج سے پہلے کی ماضی کی 3.5 سال کی کارکردگی میں آپ اپوزیشن کو سوائے ایک دفعہ جب علی حیدر گیلانی نے وہ خریدے تھے, وہ بھی ایک دن کے لیے, اگلے دن ہم نے پورے کر لیے تھے. ایک دن ان کا وہ آپریشن کامیاب ہوا پوری تاریخ میں, وہ بھی پتہ نہیں کتنے پیسے ان بھائیوں کے لگ گئے. تو وہ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک دن بتا دیں. پتہ ہے کیا, آپ نے کاروائی نہیں کی ان کے خلاف. آپ ان ایم ایل اے کو نکالیں نا صداقت بھائی, کاروائی کرنا چاہیے تھی. وہ بھی وقت آئے گا, اگلے دن پورے کر دیتے نا. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو, ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. ایک چیز ان کو ایک دن بتا دیں, جب اپوزیشن نے کوئی قانون پاس کر لیا ہو, ایک دن بتا دیں ان کے اسمبلی کے یا سینٹ کے بندے پورے. چلیں سر, ان کے بندے یہ آپ نے حال ہاشمی صاحب بتائیں گے. سینیٹر بنا لیا تھا, نو کانفیڈنس بھی کر لیں گے. گیلانی صاحب کا پورا خاندان, ان کے ہمارے تعلقات بڑے ٹھیک ہے, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, آپ کو غائب ہو جاتے ہیں این وقت پہ. ہمیں جب مسلم لیگ نون کو ڈچ کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا پورا ساتھ, پھر آپ انہیں مبارکباد دے دیتے ہیں. پھر آپ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرو اس کو پھنسا دیتے ہیں آپ. نہیں, وہ ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہے نا. ان کو پتا ہے ان کی دشمنی پرانی نون لیگ سے ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے لائن کون سی لینی ہے. ہم ان کو موقع دیتے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے لائن کون سی لینی ہے. موقع دیا, ان کی مہربانی ہے. ہمارا قانون پھنسا ہوا تھا اور وہ ہماری واضح ان کی اکثریت تھی, تو گیلانی صاحب نے ہماری مدد تو کی, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا, اسی لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا. نہال ہاشمی صاحب, کیا خیال ہے کہ اگر یہ حکومت آپ کی ان ایکٹیویٹیز کو عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہو رہی ہے ان کو سنجیدہ نہیں لیتی, تو وزیر اعظم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں نہ رہا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا؟ اور کیا خیال ہے شیخ رشید کیوں وزیر اعظم کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کو جہانگیر ترین سے ملنا چاہیے؟ دیکھیے, وہ خطرناک کتنے ہو جائیں گے یہ تو ہم نے رشیا میں دیکھ لیا. جب وہ رشیا گئے تو اتنے خطرناک ہو گئے کہ دنیا کو عالمی جنگ کی طرف لے گئے, اور رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا. استقبال ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم کا رشیا میں. ہم نے نواز شریف کا بھی استقبال دیکھا ہے رشیا جب گئے تھے, اور ان کا بھی استقبال دیکھا ہے. تو اسی طرح سے یہ خطرناک ہوں گے. یہ ہمیشہ خودکش حملہ کرتے ہیں اپنے اوپر. اتنے خطرناک ہوئے 3.5 سال پہلے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی سستا وزیر اعظم چور ہوتا ہے اگر نیچے چوری ہوتی ہے. اتنے خطرناک ہو گئے کہ آٹا جو 30 روپے کا تھا وہ 85 روپے پہ چلا گیا, جو چینی 50 کا تھا وہ 120 پہ چلا گیا. اتنے خطرناک ہو گئے کہ ڈالر آسمان کو چھونے لگا. اتنے خطرناک ہو گئے کہ پیٹرول 160 کا ہو گیا. اتنے خطرناک ہو گئے کہ آرڈیننسز نافذ کرنے لگے اور پارلیمنٹ کو ایک طرف کر دیا. ان کی خطرناکی کے وجہ سے پاکستان بے روزگاری کے عروج پہ پہنچ گیا. اتنے خطرناک ہو گئے کہ بجلی کا بل مہنگا کر دیا. اتنے خطرناک ہو گئے کہ پاکستان میں لوگوں کو نان شبینہ کے لالے پڑ گئے. اتنے خطرناک ہو گئے کہ پاکستان کا خارجہ بالکل چوپٹ ہو گیا. اتنے خطرناک ہو گئے کہ ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اقتدار سے نکل کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اقتدار سے نکلنے کے بعد ان کو اپنی پارٹی کا وجود بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے بعد شاید صداقت بھائی رات کو جایا کریں گے مری میں, وہ دن کو نہیں جایا کریں گے, کیونکہ لوگ تلاش کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے ان کے بچوں کے, جن لوگوں نے عام لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے, جن کے بچے یوکرین میں پھنسے ہوئے اور گورنمنٹ یہاں پہ خواب خرگوش میں ہے. گورنمنٹ کے وزیر خارجہ یہاں پہ ریلیاں کر رہا ہے, یہاں پہ گلیاں گلیاں گھوم رہا ہے, نہیں معلوم کون سی پیری کون سی تعبیذیں بیچ رہا ہے, کون سا وہ کشکول لیے گھوم رہا ہے. پاکستانی لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں آج کہ یہ لوگ ہیں. حکومت نام کی چیز کہاں نہال ہاشمی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے عوام کو عالمی مہنگائی کے پاکستان پر تباہ کن اثرات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس حوالے سے جلد وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے. پھر وہ ہمیں بتائیں گے ان ممالک کا جہاں مہنگائی ہے, وہ کہتے ہیں پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اگر وہاں مہنگائی ہوتی ہے, ان کی پر کیپٹا انکم تو دیکھیں نا کتنی ہے. امریکہ کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے, یہ تو بتائے نا وزیر اعظم. یہ
ताकत साहब बताएं कि हिंदुस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, जापान की कितनी है, अमेरिका कितनी, फ्रांस की कितनी है, जर्मनी की कितनी, इवन यूक्रेन की कितनी है, ये बताएं और फिर मुआवजा करें। हमारी तो पर कैपिटा इनकम नीचे जा रही है, हमारी तो जीडीपी नीचे जा रही है, तो हमारी तो आमदनी नहीं है और अखराजात हमारे आसमानों को छू रहे हैं। लोग मकरूज हो चुके हैं, ये 3% से ऊपर जा ही नहीं सके हैं। जहां पे बिजली के आसमान पे छू रही हो, जहां पे सनतें बंद हो चुकी हो, इनके दौर में अमेरिका में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे मनी लॉन्ड्रिंग पे फाइन किया, ये इनकी ये खारजा पॉलिसी। अच्छा निहाल हाशमी साहब, इनका एक मसला हल करें, कहीं से भी ऊपर नहीं। आप इनको ये फॉर्मूला बताएं कि ये किस तरीके से महंगी चीजें बाहर से खरीद के पाकिस्तान में सस्ती बेच सकते हैं। आपको पता है ना कि हम जो चीजें दरामद करते हैं, जिसमें तेल है, जिसमें दालें हैं, जिसमें मशीनरी है, वो बाहर से आती है और महंगी खरीदी जा रही है, महंगी मिल रही है, तो पाकिस्तान में ये हुकूमत कैसे सस्ता बेचे उनको सर? देखिए बात सारी ये है कि इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं। इसाक डार साहब थे ना, उनके जमाने में भी महंगाई अपने आसमानों को छू रही थी, मगर वो कैसे लेके नीचे डॉलर को भी आए, मार्केट को भी कैसे नीचे। वो कहते थे दालें महंगी हैं तो चिकन खा लो। कभी बैंक को सीज कर रहे हैं, कभी इसाक डार के घर को नीलाम कर रहे हैं, ये आमदन का ये जरिया कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के घर को नीलाम, उसके जायदाद को नीलाम करो, शहबाज शरीफ की चीजों को नीलाम कर दो, इसाक डार की जो चीजें हैं, जो जायदाद है, उन्हें नीलाम कर दो, तमाम लोगों की चीजें नीलाम कर दो। ये पाकिस्तान को नीलाम करने के चक्कर में बैठे हुए। सर वो आ गए पाकिस्तान और उन्हें सामना करना चाहिए इन तमाम चीजों का, वो आ भी नहीं रहे। इनके पास छह वजीर खजाना आए और कुछ नहीं कर सके। आपकी लंदन में इसाक डार साहब से मुलाकात हुई इस दफा? बिल्कुल होती रही। आपने उनसे कहा कि भाई पाकिस्तान आ जाए, जरा फेस करें इन चीजों को, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कहा आपने ये? जनाब देखिए पाकिस्तान हर कोई आना चाहता है, मगर पाकिस्तान में आप ये बता दें, जो इस हुकूमत है, जो ये जबर कर रही है, जो ये ज्यादती करी है, आपको पता है कि इसाक डार के खिलाफ इन्होंने कितने घिनौने किस्म के मंसूबे बनाए, कितने घिनौने तरीके से उनको रॉब करने की कोशिश की, उनके बैंक पे हमला किया, उनके बैंक से 50 करोड़ रुपए निकाल लिया, उनके घर पे हमला किया, उनके घर को सीज किया, उनके घर के क्या बात करें। अच्छा मूसा, जो बात अब महंगाई पे हो रही है, तो वो मोहसिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मोहसिन बेग को भी नहीं छोड़ा। आप ही का बनाया हुआ कानून है, पीका कानून, जिसको ये लेकर आए हैं सर, उस वक्त आप जब बना रहे थे कितना अच्छा आपको लग रहा था, अब उन्होंने उसमें तरमीम कर दी तो आप अदालत में चले गए, अदालत ने भी आपको कहा जाओ पार्लियामेंट। ये कुछ और कहता है और ये कुछ और कह रहे हैं। ठीक। अच्छा मूसा, जो कि महंगाई पे बात हो रही है तो जरा आप इसी पे बताइएगा। देखें अब यूक्रेन और रूस की भी अभी बात हुई, तो वहां पे उस तनाज़े की वजह से अब तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई है। तो बताइए कि जब पेट्रोल भी हम बाहर से ही खरीद रहे हैं, तेल बाहर से आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट कैसे उसको सस्ता बेचेगी? जरा इनकी मदद कर देना, तनकीद करने की बजाय आप लेवीज को कम करें ना, अपने टैक्स को कम जो आपके दौर में बहुत थी, कम करें ना। आपने लेवीज को, हमारे दौर में जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 80+ पे था, मजीद टैक्सेस भी थे, 45 रुपए ज्यादा ले रहे थे निहाल हाशमी साहब अब अपने दौर में पेट्रोल की फी लीटर में। नहीं, हमने सस्ता किया था। देखिए आज इमरान खान को या सदाकत भाई तो पार्लिमानी सेक्रेटरी, इनको सरकारी गाड़ी मिली है, सरकारी पेट्रोल मिला हुआ, इनको पता ही नहीं चलता है कि आम लोग जो 1 लीटर पेट्रोल के लिए जो मोटरसाइकिल वाला है कितना परेशान है, कितना बेचैन है। इनको तो सरकारी बिजली है, सरकारी पेट्रोल है, सरकारी गाड़ी है, इनको पता ही नहीं चलता। ये तो हेलीकॉप्टर पे आते हैं, हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, इनको क्या पता चले इमरान खान को अगर वो मोटरसाइकिल पे निकलते हो, मोटरसाइकिल पे बनी गाला में जाते हो और मोटरसाइकिल से वो तो कहते थे प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। आज दुनिया में जितना ज्यादा प्रोटोकॉल ये लेते हैं, चले निहाल हाशमी साहब जरा सुन लीजिएगा। जी मूसा प्लीज। भारत सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान साहब अपने आप को ना ये समझते हैं कि वो सब कुछ वो खुद हैं, वो अपनी मैं से निकले। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जरदारी साहब ने असेंबली के अंदर ये कहा था कि हम इनके साथ चलना चाहते हैं, हम इनको नहीं गिराएंगे, ये खुद गिरेंगे। उन्होंने एक दफा, इमरान खान ने एक दफा मशवरा लिया, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, ठीक है। इन्होंने कभी, ये इतनी खुदगर्ज शख्स है, ये एक नार्सिसिस्ट शख्स है, ये अपनी मैं से बाहर नहीं निकलता कि इसने एक दफा मशवरा लिया कि यार मुल्क को बचाना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। चले आप मान लेते हैं कि आलमी मंडियों में चीजें महंगी हो रही थी, मैं मशवरा ले लूं किसी के साथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन जो था वो 2008 में आया था, 110 से 15 के दरमियान डॉलर फी डॉलर जो है वो पेट्रोल हुवर कर रहा था दुनिया के अंदर। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने में बेचा आप चेक कर लें। इन्होंने आज जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उस पर कोई टैक्स नहीं है, जो जमीन से उगता है, अनाज उगता है, इन्होंने आज कॉटन के ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो जिम्मेदार अपनी फुट्टी बेचेगा उसको कॉटन ब्रोकर उधर फैक्ट्री के अंदर जाके वो ऑन द स्पॉट जो उसको पेमेंट करेगा मिल वाला, वो वहीं पे उससे 16% टैक्स काट लेगा। जो चीज आपको फोकस करना चाहिए था हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, मकामी पैदावार पे तो सही कह रहे हैं आप।
ٹھیک ہے, مکانی پیداوار پہ انہوں نے یہ نہیں کیا. ان کو ٹارگٹس لے لینے چاہیے تھے کہ ہم اپنی جو لوکل پروڈکشن ہے ہم وہ کر لیتے. شروع میں انہوں نے کیا کیا, شروع میں انہوں نے فگرز کو فج کرنے کے لیے یا کاغذی رپورٹ بہتر کرنے کے لیے انہوں نے انڈسٹری کی جو امپورٹ تھی وہ بند کر دی, جس کی وجہ سے جو بیلنس آف ٹریڈ تھوڑا سا ٹائم ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی 20% تک گئی تھی, اور جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو 13% تھی. اس وقت بھی عالمی معیشت بحران کا شکار تھی, تو اس وقت آپ کے دور میں مہنگائی تھی تو وہ حلال تھا, ان کے دور میں حرام ہو گیا. ہم اکنامک ریسیشن سے گزر رہے تھے. ڈالر کی قیمت آپ دیکھ لیں, تیل کی قیمت آپ دیکھ لیں, بجلی کی قیمت آپ دیکھ لیں, خرد نوش اشیاء کی چیزیں دیکھ لیں. کورونا میں تو لوگوں نے کورونا میں تو لوگوں نے جواب سننے سر گورنمنٹ کا. جی سر, یہ سب سے پہلے تو بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہمیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت جنہوں نے استعفا دے اور گھر جائے, گورنمنٹ جواب نہ دے, استعفا دے اور گھر جائے. میں نے ان کی پوری بات سنی ہے, مناسب نہیں ہے. ہمیں 30 سال حکومت کرنے والے آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی برطانیہ کی جی ڈی پی پاکستان سے کم ہے. یہ سب کو پتا ہے, یہ آپ وقت نہ ضائع کریں. پوری دنیا میں افورڈیبلٹی کا ایک انڈیکس ہے. الحمدللہ پاکستان مہنگائی کے حساب سے 139ویں نمبر پہ ہے. دنیا کے 200 ملکوں میں ہم 139 بات تو کرنے ان کو پر کیپٹا انکم بتا دیں, وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. پر کیپٹا انکم کوئی ایک سال کی نہیں ہوتی. بتانے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی انکم 5.3% پچھلے سال سے زیادہ ہے, اور اگلے 10 سال 5.5% سے گرو کرے گی. بات پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے کروا دیا, آپ کی سطح تک لے کے آگئے ہمیں. نہال صاحب آپ کو میں نے بولنے کا موقع دیا, مجھے بات آپ نے پوری بات کی درمیان میں. تو پہلی بات یہ کہ یہ بیوقوفانہ گفتگو ہے کہ ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مقامی پیداوار کی بات کر رہے ہیں, اور وہ جی ڈی پی پر کیپٹا کی بات کر رہے ہیں. جی ڈی پی پر کیپٹا آپ کی قومی آمدنی ہوتی ہے, اور اگر نواز شریف کے 3 سالوں میں ہماری ایکسپورٹ نیگیٹو نہ ہوتی, جو 3 سالوں میں تاریخ میں برا ترین ایکسپورٹ کا پرفارمنس ہے, وہ ریکارڈ ہے نواز شریف کا, دیکھ لیں. اور اگر پاکستان کی تاریخ کی مہنگائی پوری تاریخ میں 2 دفعہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے, ایک ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اور ایک ان کے آخری دور میں جب مہنگائی 20% سے اوپر گئی ہے. آج مہنگائی 9.5%, 8.5% سے 11% کے درمیان رہ رہی ہے. چینی 55 سے 100 باری مجھے بات کرنے دیں. ایک بات سنیں کہ آج پاکستان کی تاریخ کی جو 3 بڑی فصلیں ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہیں. پاکستان کا جو سبسڈی دینے کے لیے مارکیٹ میں مہنگی ہے 6,000 ارب کا ہے, جو کبھی بھی 3,000 ساڑھے 3,500 سے اوپر نہیں گیا. پاکستان کی ایکسپورٹ پہلی دفعہ انڈیا کو اور بنگلہ دیش کو ہم نے بیٹ کر دیا ہے. آج ہمیں ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا. یہ سینسیٹیو پرائز انڈیکس 18% کیوں ہے باسی صاحب؟ پوری دنیا کا تعلق یہاں پر لوگ لائنیں لگا کے نوکریوں کے لیے آ رہے ہیں, مزدوری کے لیے ٹیکسٹائل والے نہیں لے رہے. صداقت بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں 50 سال کا 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا کورونا کی وجہ سے, اور یہ ان سب کو پتا ہے. آپ دنیا کی کوئی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کی کسی ملک کی انفلیشن میجر کر لیں, اس کے باوجود پوری دنیا میں کہیں پہ کورونا کے فنڈ کو غبن نہیں کیا گیا. پوری دنیا میں کہیں کورونا کے فنڈ کو غبن نہیں کیا گیا, اس پہ ہیر پھیر نہیں ہوئی. ہیر پھیر کرنے والا ملزم کب واپس آئے گا؟ میاں نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ ان کو واپس بلائیں. پاکستان میں نہیں کہہ رہا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اربوں کا گھپلا کیا گیا ہے. یہ شور شرابہ ہے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ختم ہو گیا بھائی صاحب. اتنی چور اتنی نااہل اتنی نکمی حکومت جو لوگوں کی زندگی لائف سیونگ ڈرگ میں بھی کرپشن کرتی ہے, وہ آپ کی حکومت. نہال ہاشمی صاحب ٹھیک, مجھے ایک آخری بات بتا دیں بھائی صاحب, اب مارچ میں آپ پیٹرول کتنا اس میں اضافہ کریں گے اس کی پرائز میں؟ چونکہ پہلے جب $96 تھا آپ نے $12 بڑھائے, اب $100 سے تجاوز کر گیا ہے, اب کتنا بڑھائیں گے آپ مارچ میں؟ سب سے پہلے یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے پیٹرول پہ جو آمدنی ہے سیلز ٹیکس زیرو کر دیا, جو کبھی نواز شریف صاحب کے دور میں زیرو نہیں ہوا, کبھی زرداری صاحب کے دور میں زیرو نہیں ہوا. تو یہ حکومت یہی کر سکتی ہے کہ ہم دنیا سے مہنگا اگر آئل خریدیں گے تو سستا نہیں بیچ سکتے. عوام تیار ہے. اگر دنیا میں اگر پوری دنیا میں ایک چیز آ رہی ہے, ایکسچینج ریٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور وہ کس کی ذمہ داری ہے اگر زیادہ ہے؟ ایکسچینج ریٹ بھی برا ہونے کی وجہ نواز شریف کے 5 سال ہیں. جب ایکسپورٹ گرا, خدا 4 سال میں نواز شریف وجہ ہے, زرداری وجہ ہے, اتنا زیادہ ہوا 4 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے. اس حکومت نے آ کے خسارہ بھی کم کیا. آج ہماری ایکسپورٹ پہلی دفعہ الحمدللہ 30 بلین فگر نہیں ہو سکتا. عوام کو سچ بتایا کریں, ان کو مینٹلی پریپیئرڈ رکھا کریں. عوام کو بتانے والی یہ بات ہے کہ دنیا میں اگر پیٹرول سستا ہوا تو پاکستان میں سستا ملے گا. ابھی مہنگا ہے, آج بھی اس پورے خطے میں
سب سے سستا ڈالر ٹرم ہے پیٹرول پاکستان میں. صداقت عباسی صاحب، نہال ہاشمی صاحب اور علی موسیٰ گیلانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد